बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 22 नवंबर है और दिन है जुमे का। वैसे तो इस वक्त सियासी सूरत हाल में लम्हा बलम्हा तब्दीली हो रही है। 24 नवंबर के एहतजाज से पहले गहमा गहमी उरूज पर है, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है। वो आईनी बेंच, जिस आईनी बेंच को लेकर पूरा एक माहौल बनाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस दिन ये आईनी बेंच बनेगा उस दिन तो क़यामत बर्पा हो जाएगी। हुकूमत से मुतल्लिका तमाम तर केसेस में ये आईनी बेंच हुकूमत के हक में फैसले सुना देगा। मैं आपको पिछले कई दिनों से मुसलसल अपनी वीडियोस में ये आगाह कर रहा था कि जिस तरह ये आईनी बेंच बना, जिस तरह इस आईनी बेंच के अंदर जजेस शामिल हुए और जिस तरह ये आईनी बेंच काम कर रहा है, ये आईनी बेंच किसी सूरत चल ही नहीं सकता। ये आईनी बेंच टूट जाएगा और आज इस आईनी बेंच ने बाकायदा तौर पर काम करना छोड़ दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिनका रास्ता रोक कर 26वीं आईनी तरमीम हुई और उस 26वीं आईनी तरमीम की वजह से आईनी बेंच बना, आप यकीन जानिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जीत गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली इस हैरानकुन पेशरफ्त के हवाले से मैं आपको आगाह कर देता हूं। इस इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर की तफसील बताने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की अदालतों में बैठे कॉम्प्रोमाइज जजेस काम कैसे कर रहे हैं, कैसे पाकिस्तान की अदालतों में आजकल काम हो रहा है। 14 नवंबर को हामिद मीर साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की। उस दरखास्त के अंदर हामिद मीर साहब ने यह इस्तदा की कि पाकिस्तान में चूंकि फायर वॉल की तनसीब हो चुकी है, यानी पाकिस्तान में फायर वॉल नस्ब हो चुकी है, सो लिहाजा उस फायरवॉल की वजह से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हो गई है, इंटरनेट सही नहीं चल रहा। हुकूमत पाकिस्तान को, मुतलका इदारों को, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ये मुतला करे कि इंटरनेट की रवानी, इंटरनेट की रफ्तार बेहतर बनाई जाए। ये हामिद मीर साहब ने दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई थी जनाब 14 नवंबर को। 21 नवंबर को यह दरखास्त टेकअप हुई। जस्टिस आमिर फारूक साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस दरखास्त को 29 जनवरी 2025 तक यह कहकर मुलतवी कर दिया कि इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के पास और बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं, यानी अदालती वक्त की कमी के बायस जो है वो इस केस को फौरी तौर पर टेकअप नहीं किया जा सकता। 14 नवंबर को दायर होने वाली दरखास्त की समाअत अब कब होगी? 29 जनवरी 2025, यानी तकरीबन 3 माह के लिए एक दरखास्त जो है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब कल तकरीबन 4 बजे, यानी 21 नवंबर को तकरीबन 4 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 24 नवंबर का एहतजाज करने से रोका जाए, इस एहतजाज को मुलतवी ना किया जाए, इस एहतजाज को किसी और जगह मुंतकिल ना किया जाए, इस एहतजाज को मुलतवी कर दिया जाए, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाबंद करे अदालत कि 24 नवंबर का एहतजाज जो है वो ना हो। 4 बजे ये दरखास्त कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होती है। 5 बजे इस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। तकरीबन 6 बजे इस दरखास्त के ऊपर समाअत शुरू होती है और हैरानकुन बात यह है कि 7:30 बजे इस दरखास्त के ऊपर जस्टिस आमिर फारूक साहब फैसला भी सुना देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यानी आप दोनों केसेस का मवाजना कर लें सिर्फ कि एक दरखास्त 14 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो रही है, 7 दिन बाद उस दरखास्त को टेकअप किया जाता है और यह कहकर मुलतवी कर दिया जाता है कि जजिस के पास टाइम नहीं है, अदालतों में वक्त की कमी है, 3 महीने बाद इस दरखास्त को दोबारा सुना जाएगा। दूसरी जानिब एक दरखास्त अदालती वक्त खत्म होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाती है, उसी वक्त वो दायर होती है, उसी वक्त समाअत के लिए मुकर्रर होती है, उसी वक्त उसके ऊपर समाअत भी होती है और फैसला भी सुना दिया जाता है। पाकिस्तान की अदालतों में बैठे कॉम्प्रोमाइज्ड जजेस, जो इस निज़ाम के पसंदीदा जजेस हैं, वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। अब मैं आपको उस खबर का अहवाल बता देता हूं जो मैंने शुरू में कहा कि आईनी बेंच ने काम करना छोड़ दिया है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आपने इस खबर को सुनने के बाद हंसना बिल्कुल नहीं है, आपने इस खबर को सुनने के बाद अफसोस का इजहार भी नहीं करना, क्योंकि ये जो आईनी बेंच है, जिस आईनी बेंच के अंदर 7 हीरे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठकर काम करते हैं, वो 7 हीरो
والوں کے اوपर ماہانہ پاکستانی قوم تقریباً 14 کروڑ روپے خرچ کرتی ہے، یعنی تقریباً ایک جج کی مرات، اس کی تنخواہ، اس کا جوڈیشل الاؤنس، تمام تر جو فیسلٹیز حکومت پاکستان ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے اس جج کو ادا کرتی ہے وہ 2 کروڑ روپے ہیں۔ جوڈیشل الاؤنس ہے، اس کو گھر دیا جاتا ہے، پیٹرول، نوکر چاکر، تمام چیزیں، یعنی 7 ججز ماہانہ 14 کروڑ روپے میں پاکستانی عوام کو پڑھتے ہیں۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ 7 ججز اس آئینی بینچ میں بیٹھ کر کام کیسے کر رہے ہیں۔ ویسے تو میں نے 2 دن پہلے بھی اس کے اوپر آپ کو ایک مکمل تفصیل بتائی تھی کہ پچھلے 12-13 دنوں کے اندر کوئی ایک کیس اس آئینی بینچ نے ٹیک اپ کیا ہو، کوئی ایک کیس کا فیصلہ تحریر کیا ہو، کسی ایک کیس کا فیصلہ سنایا ہو تو آپ مجھے بتا دیں۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ آئینی بینچ کام کرنا چھوڑ چکا ہے، یعنی جس قسم کے کیسز کو پچھلے چند گھنٹوں کے اندر اس آئینی بینچ نے ٹیک اپ کیا، جس قسم کے کیسز کی سماعت یہ آئینی بینچ اب کرنا شروع ہو گیا ہے، آپ کو صرف ہنسی آئے گی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھے ہوئے ان ججز کے اوپر ترس آئے گا۔ میں 2 کیسز کا حوالہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر ان ججز نے کون سے کیسز ٹیک اپ کیے ہیں۔ میں آپ کو بار بار یہ بتاتا رہا ہوں کہ اس آئینی بینچ کے سامنے سب سے امپورٹنٹ کیس تو 26ویں آئینی ترمیم ہونا چاہیے تھا۔ اس آئینی بینچ کے سامنے سب سے امپورٹنٹ کیس تو انتخابات میں دھاندلی والا ہونا چاہیے تھا۔ اس آئینی بینچ کے سامنے سب سے امپورٹنٹ کیس تو جو مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا وہ ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ 7 رکنی آئینی بینچ کون سے کیسز کو ٹیک اپ کر رہا ہے، پہلے آپ وہ 2 کیسز ملاحظہ فرما لیں۔ اس آئینی بینچ نے کیس ٹیک اپ کیا کہ جناب حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے سے ہٹا کر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا 2022 میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ تھے، اس ٹائم پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت میں یہ معاملہ پہنچا اور عمر عطا بندیال صاحب کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا کہ حمزہ شہباز نہیں پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اب حمزہ شہباز بھی وزارت اعلیٰ سے ختم ہو چکے ہیں، پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ بھی ختم ہو چکی ہے، بلکہ وہ حکومت ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ 2 سال بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا 7 رکنی آئینی بینچ جس کے اوپر ہم 14 کروڑ پہ ماہانہ خرچ کر رہے ہیں، وہ آئینی بینچ 2022 کا ایک مقدمہ ٹیک اپ کر رہا ہے کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے سے کیوں ہٹایا گیا۔ تمام تر جو فریقین ہیں ان کو نوٹسز ہو گئے ہیں، اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، پرویز الہی کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ یعنی میں حیران ہوں اس بات کے اوپر کہ 2022 کا وہ مقدمہ جو غیر فعال ہو چکا ہے، جو ٹیکنیکلی اب غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ ویسے میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بھی بتایا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ آئینی بینچ 70% ان کیسز کو ٹیک اپ کر رہا ہے جو ٹیکنیکلی غیر مؤثر ہو چکے ہیں، یعنی اس کیس کے اندر یا تو کوئی بندہ فوت ہو چکا ہے، یا درخواست گزار غائب ہو چکا ہے، یا درخواست گزار نے درخواست واپس لے لی ہے۔ اس قسم کی درخواستیں جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ آئینی بینچ جو ہے وہ کیسز کو ٹیک اپ کر رہا ہے۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ 2 سال پہلے کے اس مقدمے کے اندر سے نکلے گا کیا؟ یعنی حمزہ شہباز تو وزیر اعلیٰ بن نہیں سکتے، پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن نہیں سکتے، حکومتیں تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی سوئی آج کے مقدمات پر نہیں ہے، 2022 کے مقدمات پر ٹکی ہوئی ہے۔ دوسرا مقدمہ وہ بھی سن لیجئے جو اس آئینی بینچ نے ٹیک اپ کیا، جو شاہکار آئینی بینچ پاکستان کی قوم کے اوپر مسلط کیا گیا، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کیسز زیر التوا ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ 7 ججز اور کسی کیس کی سماعت سن ہی نہیں رہے۔ یہ 7 ججز جو ہیں وہ صرف صبح 9:30 بجے آتے ہیں اور 11:30 بجے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کیس کی سماعت ہی نہیں کی جاتی۔ دوسرا کیس جو اس ہیرے آئینی بینچ نے ٹیک اپ کیا وہ تھا جناب کہ پاکستان کی جو قومی شاہراہیں ہیں، اس قومی شاہراہوں کے اوپر ٹریفک حادثات بہت ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس آئینی بینچ کی ترجیحات کیا ہیں۔ اس کیس کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب روزانہ کئی لوگ سڑکوں پر مرتے ہیں، درخواست گزار سینیٹر عباس افریدی تھے، جس پر جسٹس مسرت علالی صاحبہ نے تاریخی ریمارکس دیے کہ لوگ لٹک لٹک کا سفر کیوں کرتے ہیں۔ یہ آئینی بینچ کے اندر سماعت ہو رہی ہے، یہ آئینی بینچ کیسز کو ٹیک اپ کر رہا ہے، جس پر جو ہے عدالت نے اٹارنی جنرل کو، 4 صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کر دیے، عدالت نے NHA کو بھی نوٹس جاری کر دیا اور کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ یہ جو قومی شاہراہوں کے اوپر ہیوی ویٹ ٹریفک آتی ہے، اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست آئی تھی، جس درخواست کو آئینی بینچ نے ٹیک اپ کر لیا۔ اب یہ جو آئینی بینچ بنا تھا یہ کس مقصد کے لیے بنا تھا؟ یہ آئینی بینچ اس مقصد کے لیے بنا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جتنے آئینی معاملات ہوں گے ان کو یہ آئینی بینچ ٹیک اپ کرے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا مقدمات کی کمی کے لیے
لیے بھی یہ آئینی بینچ افیکٹو ہوگا؟ یعنی حکومت نے آئین اور قانون کی ایسے دھجیاں اڑائی ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ 6-7 ججز اس آئین کی دھجیاں اڑانے میں برابر کے شریک ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ آئینی بینچ کس قسم کے کیسز کو ٹیک اپ کر رہا ہے۔ پچھلے 13 دن کے اندر 9 نومبر کو یہ آئینی بینچ بنا تھا، آج 22 نومبر ہے، مجھے کوئی ایک کیس کا ایسا فیصلہ سنا دیں جو اس آئینی بینچ نے کیا ہو جس سے بہت بڑا جو ہے وہ کوئی آئینی مسئلہ حل ہو گیا۔ اب دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو ہیوی ٹریفک والا کیس ٹیک اپ کیا، اس میں آئینی تشریح کہاں سے آ گئی؟ یہ آئین سے ریلیٹڈ معاملہ کیسے آ گیا؟ یعنی اگر ٹریفک سے متعلقہ کیسز بھی اب اس آئینی بینچ نے سننے ہیں تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ باقاعدہ طور پر آئینی بینچ کام چھوڑ چکا ہے کیونکہ یہ وہ غیر اہم کیسز ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی عام آدمی کو ان کیسز سے کیا انٹرسٹ ہے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ صحیح بنے تھے یا پرویز الہی وزیر اعلیٰ صحیح بنے تھے؟ وہ بات تو ختم ہو گئی، وہ تو درخواست ہی غیر مؤثر ہو جانی چاہیے، وہ معاملہ ختم ہو چکا، حکومتیں تبدیل ہو چکی۔ 2024 کے جتنے کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ جا رہے ہیں ان کیسز کو یہ آئینی بینچ ٹیک اپ نہیں کر رہا۔ یعنی سب سے امپورٹنٹ جو 26ویں آئینی ترمیم والا کیس ہے جس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سب سے پہلے سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بٹھانے کا فیصلہ دیا، اس فیصلے کے اوپر تو آج تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آنے والی درخواستوں کو تو یہ آئینی بینچ ٹیک اپ نہیں کر رہا۔ میں نے کیوں شروع میں ایک جملہ بولا کہ آپ یقین جانیے جسٹس منصور علی شاہ جیت گئے ہیں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ آئینی بینچ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ آئینی بینچ میں شامل ججز ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں۔ ویسے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ جو جج اس آئینی بینچ کا حصہ ہے اس کی اپنی کریڈیبلٹی، اس کی اپنی ساکھ صفر ہو گئی ہے، وہ اپنا کیریئر جو ہے وہ داغدار کر چکا ہے۔ اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا کہ وہ اس آئینی بینچ کے سربراہ نہیں بنے یا وہ اس آئینی بینچ کا حصہ نہیں بنے، کیونکہ اگر وہ اس آئینی بینچ کا حصہ بنتے تو شاید ان کو بھی اسی قسم کے کیسز کو ٹیک اپ کرنا پڑتا۔ اب منصور علی شاہ صاحب جیت گئے ہیں، منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ سرخرو ہو گئے ہیں، اور یہ آئینی بینچ جس قسم کے کیسز کو ٹیک اپ کر رہا ہے میں نے آپ کو بتا ہی دیا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک کیس 1993 کا ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے، 1995 کا کیس ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے، 2024 میں جتنے مقدمات ہو رہے ہیں ان کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر سائلین سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتے ہیں، ان 7 ججز کے سامنے جو درخواستیں نارمل جو درخواستیں لگتی ہیں ان کے اوپر سماعت نہیں ہو رہی، اور وہ ہزاروں درخواستیں بغیر سنے ہی جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دبا دی جاتی ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں سائلین جو ہیں وہ بغیر سماعتوں کے اپنے شہروں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا یہ حال ہے جس طریقے سے وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ لوئر جوڈیشری تو آپ چھوڑ ہی دیجئے نا، اس کا احوال بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا حال یہ ہے کہ ایک درخواست 14 نومبر کو دائر ہوئی، اس کو 21 نومبر کو ٹیک اپ کیا گیا اور اس کو یہ کہہ کر ملتوی کر دیا گیا کہ عدالت کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ایک درخواست اسی دن آتی ہے، سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے اور فیصلہ بھی سنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ عدالتوں میں بیٹھے ججز کا ہمارا حال ہے۔ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان کی عدالتوں سے، پاکستان کی عدالتوں میں بیٹھے ججز سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ سو بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بڑی ایک حیران کن پیش رفت یا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ آئینی بینچ وہ کیس ٹیک اپ کر رہا ہے جس کیس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے، اس کے باوجود اس آئینی بینچ کی مرات بڑھائی جا رہی ہیں، اس آئینی بینچ میں شامل ججز کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں جیسے یہ پتہ نہیں کون سا تیر مار رہے ہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، میں نے کہا آپ تک تفصیل پہنچا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔